अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर अर्तुगरुल सरदारी नशिस्त पर बैठे थे। अर्तुगरुल के तमाम घर वाले भी सरदारी खेमे में जमा थे। साउची आगे बढ़कर अर्तुगरुल के हाथ का बोसा लेने लगता है तो अर्तुगरुल अपने हाथ पीछे कर लेता है। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल कबीले के मर्दों को बैठने का कहता है तो तमाम मर्द अर्तुगरुल के पास नीचे बैठ जाते हैं। ये देखकर सलजान कबीले की ख़वातीन से कहती है, ख़वातीन यकीनन सरदार ने अहम बात करनी होगी, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर सब ख़वातीन बाहर आ जाती हैं। अर्तुगरुल बामसी से बात करते हुए कहते हैं, आप लोगों ने जो किया मैं सब जानता हूँ। दुंदार पूछता है, भाई जान क्या आप बेहोश नहीं थे? अर्तुगरुल कहता है, कोई भी सरदार अपनी अमानत हवाले किए बगैर कबीला नहीं छोड़ता। दिमाग दिल के साथ और दिल आम लोगों की हालत के साथ बंधा है। मैं सब कुछ सुन और जान चुका हूँ। अर्तुगरुल कहता है, मैं सब जानता हूँ कि कौन सरदार बनना चाहता है। फिर अर्तुगरुल दुंदार से सवाल करता है, मुझे बताओ दुंदार, अल्लाह एक सरदार से क्या चाहते हैं? दुंदार कहता है, एक सरदार को रवायात की पासदारी करनी चाहिए। अर्तुगरुल कहते हैं, दुरुस्त, क्योंकि सरदारी रवायात के साथ खड़ी होती है। फिर अर्तुगरुल गुंदूज़ से कहते हैं, तुम बताओ गुंदूज़, रवायात को कौन ज़िंदा रखेगा? गुंदूज़ कहते हैं, अल्लाह ताला की मदद हासिल करने वाला सरदार ज़िंदा रखेगा। अर्तुगरुल कहते हैं, दुरुस्त कहा, जब जब रवायात को मजबूती के साथ ज़िंदा किया जाएगा तब तब सरदार की ताकत जगमगाएगी। फिर अर्तुगरुल साउची से कहते हैं, अब तुम बताओ साउची, अगर रवायात में कमी कोताही बरती जाए तो क्या होगा? साउची कहता है, दुनिया में इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, अब तुम बताओ उस्मान, ताकत एक सरदार से दूसरे सरदार में कैसे मुंतकिल होती है? उस्मान कहते हैं, सरदार रवायात का सूरज होता है और सरदार का बेटा चाँद की तरह होता है जो उसी सूरज की रोशनी से मुनव्वर होता है। फिर उस्मान अर्तुगरुल की तरफ अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है, ए काइयों के सूरज, आपकी रोशनी से जो भी मुनव्वर होगा और जो कोई भी आपकी दहकाई हुई आग से अपना परचम पूरे चांद में बदलेगा वही आपका वारिस बनेगा और इसी तरह आपकी ताकत आपके वारिस में मुंतकिल होगी। अर्तुगरुल कहते हैं, दुरुस्त कहा, एक सरदार से दूसरे सरदार में ताकत इसी तरह मुंतकिल होती है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, मेरे बेटे और भाई हमें तन्हा छोड़ दें, मुझे अपने हमसफ़रों से गुफ्तगू करनी है। ये सुनकर दुंदार, उस्मान, साउची और गुंदूज़ खड़े होते हैं और सरदारी खेमे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल बामसी और अब्दुर्रहमान गाजी से पूछते हैं, काइयों का नया सरबराह कौन बनेगा? ये सुनकर बामसी और अब्दुर्रहमान एक दूसरे की जानिब देखते हैं। दूसरी तरफ सलजान और बाला एक खेमे में मौजूद होती हैं। इसी दौरान उस्मान और तारगुन खातून अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान तारगुन खातून की तरफ देखते हुए कहता है, जो कहना है कह डालो। तारगुन निकोला की दी हुई जहर वाली शीशी निकालती है और कहती है, ये निकोला का दिया हुआ जहर है। वो चाहता है कि मैं तमाम काई सरदारों को जहर दे दूँ, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। निकोला इस काम का नतीजा मालूम करने के लिए मुझसे मिलने आएगा। ये सुनकर सलजान गुस्से से तारगुन को पकड़ती है तो उस्मान कहता है, ताई जान ठहर जाएं। उस्मान तारगुन से जहर वाली शीशी पकड़ता है और कहता है, निकोला को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। अभी तुम निकोला के पास जाओ और उसे कहो कि तुम सरदारों को जहर नहीं दे सकी, मगर तुम ज़बरदस्त तैयारी कर रही हो। दूसरी तरफ दुंदार, साउची और गुंदूज़ एक खेमे में मौजूद होते हैं। दुंदार कहता है, सामने की बात है कि बामसी और अब्दुर्रहमान साहिबान से किस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही होगी? गुंदूज़ कहता है, हाँ वाज़ेह है, नए काई सरदारों के बारे में राय ली जा रही होगी और इसमें बुरा ही क्या है? वो अपने हमसफ़र साथियों से राय ले रहे हैं और ये भी वाज़ेह है कि बामसी और अब्दुर्रहमान किस की जानिब इशारा करेंगे। इसी दौरान उस्मान वहाँ आता है तो साउची उस्मान से कहता है, फिर से क्या करने वाले हो उस्मान? उस्मान कहता है, करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मौजूद होता है भाईजान। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अर्तुगरुल साहिब आपके मुंतज़िर हैं। ये सुनकर सब लोग अर्तुगरुल की तरफ चले जाते हैं। बाहर तारगुन खातून निकोला की तरफ जाने के लिए तैयार थी। तारगुन अपने आप से बातें करते हुए कहती है, जान छुड़ाने का दिन आ चुका है बाबा, आप आज़ाद होंगे और हम सब आपका इंतकाम लेंगे और फिर मैं उस्मान पर कब्ज़ा जमाऊँगी। ये कहकर तारगुन अपने घोड़े पर सवार होती है और कबीले से निकल जाती है। दूसरी तरफ दुंदार, साउची, उस्मान और गुंदूज़ वापस आकर सरदारी खेमे में बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल उस्मान से पूछते हैं, क्या तुमने यावलुक अरसलान के साथ गियातू के ठिकाने पर हमला किया था? उस्मान कहता है, ये सच है बाबा। इससे पहले कि वो लोग तुर्कमानों के ख़िलाफ़ तलवारें उठाएं, हमने कहा कि उन्हें सबक सिखा दिया जाए। अर्तुगरुल पूछते हैं, नतीजा क्या रहा? उस्मान कहते हैं, वो हमारे पहुँचने से पहले ही रवाना हो चुका था। हम उसके सिपाहियों को मार कर वहाँ से निकल आए। ये सुनकर बमसी साहिब अर्तुगरुल से कहते हैं, गियातू पहले भी कबीले आ चुका है और वो फिर से आएगा। गियातू के साथ सुलह जारी रखना ऐसा ही है जैसे रींछ को अपने साथ रखा जाए और उसके पंजों से बचने की कोशिश की जाए। उस्मान उसे कत्ल करने और उसके बिल में गया था, मगर रींछ अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं था।
ارطغرل عثمان سے پوچھتے ہیں اور یاولوک ارسلان کا کیا معاملہ ہے؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس پر اعتماد کیسے کر لیا؟ عثمان کہتا ہے میں نے دوسروں کی طرح اس کے وعدوں پر بھی یقین نہیں کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مجھے یاولوک ارسلان میں ترکمانوں کے مستقبل کے لیے کچھ امیدیں پلتی نظر آئیں۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے ہمیشہ یاولوک ارسلان سے بچ کر رہنے کی مسلسل نصیحتیں کرنے والے آدمی تم ہی تھے عثمان، اور اب کہہ رہے ہو کہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر یقین کر لیا، یہ کیسی ضمانت ہے؟ عثمان کہتا ہے ہمیں جال میں کھینچ کر لے جانے والی ہماری اپنی مصلحتیں ہی ہوتی ہیں، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اسے کوئی دھوکہ ہی نہیں دے سکتا۔ پھر ارطغرل ساوچی سے کہتے ہیں اب تم بتاؤ ساوچی، تمہارا عثمان سے کیا جھگڑا ہے؟ ساوچی کہتا ہے آپ نے مجھے سپاہیوں کا سربراہ منتخب کیا جناب، مگر عثمان نے ایک بار بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، مجھے ایک بار بھی سپاہیوں کا سربراہ نہیں سمجھا۔ عثمان ہم پر قیدی بنے رہنے کی رغبت رکھنے کا الزام لگاتا ہے، ہمیں کبھی آزادی نہ چاہنے والے غلام کی طرح سمجھتا ہے، اور یہ خود ایک ناممکن مستقبل کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں اب تم بتاؤ دندار، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دندار کہتا ہے ہم پر منگول مصیبت کو کھینچ لانے والے کوسی پہاڑ پر شکست کھانے والے ہی تھے، ترکمانوں کے مستقبل کی ذمہ داری تنہا کائی قبیلہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ ذمہ داری کائیوں کو پیس کر رکھ دے گی، اور اس طرح تمام ترکمان اپنی امیدیں کھو بیٹھیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل عثمان سے کہتے ہیں بیٹا صورتحال ویسی ہی ہے جیسے تمہارے بھائی اور چچا نے بتائی۔ عثمان کہتے ہیں اگر ہم ناممکن کہتے رہے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی خواب بن کر رہ جائیں گے، بسم اللہ کہہ کر کوشش اور ایمان کے ساتھ سفر کی ابتدا کی جائے تو ہمارے نہ پورے ہونے والے خواب بھی حقیقت بن جائیں گے۔ بنو شوبان والوں نے اس خواب کو خواب نہیں سمجھا بلکہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ ہاتھوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، مگر اوغوز خان کے اصل بیٹے یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بنو شوبان والے اپنے قبیلے کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، تو کیا تم بھی اپنے قبیلے کو اسی راستے پر لے جاؤ گے عثمان؟ یہ سن کر عثمان اونچی آواز میں کہتا ہے میں ارطغرل غازی کا بیٹا ہوں، میں اپنے قبیلے کو ایسی جنگ میں نہیں گھسیٹوں گا جس کا انجام شکست ہونا ہو، لیکن اگر موت نصیب میں ہوئی اور اس جنگ کا انجام شہادت ہوا تو پھر میں مقصد کی خاطر موت کی قسم کھانے والے اپنے بہادروں کے ساتھ شہادت کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ یہ سن کر ارطغرل اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے قبیلے کے حالات اور اپنی وصیت بیان کرنے کا آخری موقع دیا ہے، اب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ نا اتفاقی ختم کرو اور متحد ہو جاؤ۔ یہ ہاتھوں کے تبریز سے لوٹنے تک نکولا کو سبق سکھانا ہوگا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے بعد ہر کسی کو اپنے پرچم تلے جمع کرنے والے ایک سردار کا انتخاب کریں گے، اور اسی طرح کے مشکل حالات میں ہی سردار کا پتہ چلتا ہے۔ اب تم لوگوں کا طرز عمل ہی طے کرے گا کہ تم لوگوں میں سے کون سردار بنے گا۔ یاد رکھو جو بھی نا اتفاقی کا سبب بنتا ہے وہ کسی کی امید نہیں بن پائے گا۔ دوسری طرف حزل اور لینا قبیلے میں چہل قدمی کر رہی ہوتی ہیں اور سرداری خیمے میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اسی دوران بالا اور سلجان ان کے پاس آتی ہیں۔ سلجان حزل اور لینا سے کہتی ہے انتظار بہت مشکل کام ہے نا خواتین؟ حزل کہتی ہے کیا ہوا ہے سلجان خاتون، بہت خوش نظر آ رہی ہو، کہیں کچھ سن تو نہیں لیا؟ سلجان حزل کو تنگ کرنے کے لیے کہتی ہے ارطغرل صاحب نے کہا ہے کہ میں سرداری اپنے بھائی دندار کو دوں گا، جبکہ عثمان اور ساوچی آپس میں ہی لڑتے رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر سلجان اور بالا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف سرداری خیمے میں ارطغرل پوچھتا ہے نکولا پر حملہ کرنے کے لیے کائیوں کو کس راستے سے جانا چاہیے؟ یہ سن کر گندوز کہتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سپاہیوں کو تیار کریں اور ایناگول کی جانب بڑھیں۔ ارطغرل دندار سے پوچھتے ہیں تم اس بارے میں کیا کہتے ہو دندار؟ دندار کہتا ہے اب جب سانپ کا سر ایناگول میں ہی ہے تو ہمیں ایناگول پہنچ کر سانپ کا سر مسل دینا چاہیے۔ پھر ارطغرل ساوچی کی طرف دیکھتے ہیں تو ساوچی کہتا ہے ہمیں پہلے ایناگول کا محاصرہ کرنا چاہیے، اگر ہم نکولا کو وہاں سے باہر نکال سکیں تو اس کے پاس کوئی ٹھکانہ باقی نہیں بچے گا۔ پھر ارطغرل عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں عثمان تو اس پر پہلے سے ہی راضی ہے۔ عثمان ہاں میں سارے لاتا ہے اور کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل غصے سے کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نا اتفاقی مت کرو اور تم سب کے خلاف بول رہے ہو۔ عثمان کہتا ہے کیا ہمیں ہر کسی کے خلاف ہوتے ہوئے حقیقت سے دستبردار ہو جانا چاہیے؟ ارطغرل پوچھتے ہیں کیا ہے وہ حقیقت؟ عثمان کہتے ہیں اگر ہم نے ابھی ایناگول قلعے کا محاصرہ کیا تو ہمیں بہت سے شہید پیش کرنے پڑیں گے، پہلے ہمیں نکولا کے سپاہیوں کو گھات میں پھنسا کر اسے اچھی طرح توڑنا ہوگا۔ ارطغرل پوچھتے ہیں یہ سب تم کیسے کرو گے؟ عثمان کہتا ہے نکولا کو اب بھی لگتا ہے کہ تارگن ایک جاسوسہ ہے، اور میری تارگن سے شادی کا سن کر نکولا کا اعتماد مزید بڑھ گیا ہے۔ اب تارگن جو کہے گی نکولا وہ مانے گا، میں جال بچھا چکا ہوں، یہاں تک کہ تارگن کو نکولا کی طرف روانہ ہوئے بھی بہت سارا وقت گزر چکا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل سمیت سب لوگ حیرانی سے عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔
دوسری طرف تارگن خاتون جنگل میں نکولا کے پاس پہنچتی ہے تو نکولا تارگن سے پوچھتا ہے کیا کومانی لڑکی کئی سرداروں کو زہر دے چکی ہے، کیا کئی سردار مر چکے ہیں؟ یہ سن کر تارگن کہتی ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ نکولا تارگن کا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں یہیں تمہاری شہ رگ کاٹ دوں گا، میں نے تم سے کہا تھا کہ سب کو مار دینا۔ تارگن کہتی ہے ساؤچی صاحب زبردستی سرداری حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آئے۔ عثمان صاحب گیہاتو کی طرف سے واپس لوٹے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ارطغرل صاحب اچانک ہوش میں آئے اور سب کو خیمے میں جمع کر لیا۔ ان حالات میں میں کب زہر دیتی نکولا؟ وہ لوگ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں۔ یہ سن کر نکولا تارگن کی گردن سے اپنا خنجر ہٹا لیتا ہے اور حیرانی سے کہتا ہے ارطغرل صاحب اٹھ کھڑے ہوئے؟ تارگن کہتی ہے ہاں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ان کی حالت اب بھی بہتر نہیں ہے، سب کے سب ان کے پاس خیمے میں جمع ہیں۔ یہ سن کر نکولا کہتا ہے کومانی بچی تمہارے پاس میرے لیے کچھ فائدہ مند بات بھی ہے؟ تارگن کہتی ہے ہاں ہے نا، میں نے عثمان صاحب سے کہا ہے کہ میں اپنے والد کو آزاد کروائے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور وہ اب میرے والد کو آزاد کروانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سن کر نکولا ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے عثمان تمہارے والد کو کیسے چھڑوائے گا؟ کیا وہ ایناگول پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے؟ تارگن کہتی ہے اس بار تمہاری بجائے میں نے جال بچھایا ہے نکولا۔ دوسری طرف عثمان سرداری خیمے میں کہتا ہے تارگن خاتون نکولا کو راضی کرے گی کہ وہ اس کے والد کو کورت بوغزی کے مقام پر لے آئے۔ یہ سن کر ساؤچی پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ نکولا یہ ہڈی نگل لے گا؟ عثمان کہتا ہے ہم ایناگول کی دیواروں کی بجائے نکولا کے گیدڑوں سے لڑیں گے۔ ارطغرل کہتے ہیں ساتھ مل کر حرکت میں آنے کا یہی موقع ہے۔ ساؤچی کہتا ہے اگرچہ جذبات اس میں رکاوٹ ہیں، مگر جب ہمارے والد ایسا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے مطابق ہی حرکت میں آئیں گے۔ دندار بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے اب سردار کا یہی حکم ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم عمل کریں۔ ارطغرل عثمان سے کہتے ہیں عثمان تم تیاریاں مکمل کرو، کل ہم ساتھ مل کر حرکت میں آئیں گے۔ دوسری طرف جنگل میں تارگن خاتون نکولا کو اپنے جال کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے میں عثمان صاحب سے کہوں گی کہ تم لوگ میرے والد کو کورت بوغزی میں لا رہے ہو۔ فلیتیوس کہتا ہے اگر عثمان نے تمہاری بات کا یقین نہ کیا؟ تارگن کہتی ہے ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو فلیتیوس، میں عثمان کو کورت بوغزی لے آؤں گی اور آپ لوگ میرے والد کو لائیں گے، باقی مسئلہ آپ لوگوں کا ہے، میں اپنے والد کو لے کر چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تم لوگوں کے منحوس چہرے نہیں دیکھوں گی۔ نکولا کہتا ہے خیال اچھا ہے، ہم تمہارے والد کو کورت بوغزی لے آئیں گے اور اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو تمہارے والد مریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ تم بھی مرو گی۔ نکولا تارگن سے کہتا ہے اب تم یہاں سے جاؤ تاکہ تمہارا ہونے والا شوہر زیادہ پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر تارگن اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تارگن کے چلے جانے کے بعد نکولا فلیتیوس سے پوچھتا ہے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو فلیتیوس؟ فلیتیوس کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت ہمارے لیے جال بچھا رہی ہے نکولا۔ نکولا کہتا ہے ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں گے اور جال کو ذہن میں رکھ کر ہی حرکت میں آئیں گے، ہمیں یہ جنگ جیتنا ہوگی فلیتیوس۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں لینا اور ساؤچی اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ لینا ساؤچی سے کہتی ہے پہلے ارطغرل صاحب موت کے بستر سے اٹھ کر آ گئے اور اب یہ جال کا مسئلہ نئی مصیبت لایا ہے۔ لینا ساؤچی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے میں تمہارے لیے فکر مند ہوں ساؤچی۔ ساؤچی کہتا ہے اچھا ہوا کہ والد صاحب نے صبح کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا اور اس موضوع کو نہیں چھیڑا، ورنہ میں اور عثمان وہاں تک نہ پہنچ سکتے جہاں پہنچنا چاہتے تھے، کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی بات گندوز اور دندار کی طرف مڑ جاتی۔ لینا کہتی ہے سب قصور چچا دندار صاحب کا ہے۔ یہ سن کر ساؤچی کو دندار کی کہی ہوئی کچھ باتیں یاد آتی ہیں۔ ساؤچی لینا سے کہتا ہے یہ محبت بھائی کو بھائی کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، چچا کیوں پیچھے رہے گا لینا، ضرور ان کا بھی کوئی منصوبہ ہوگا۔ پھر ساؤچی لینا سے کہتا ہے تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، بایوجا روانہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد قبیلے میں ہوگا۔ یہ سن کر لینا خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میرا پیارا بیٹا بایوجا، میں اس کے لیے بہت اداس تھی۔ یہ سن کر ساؤچی لینا کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ دوسری طرف تارگن خاتون اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے آگ سے کھیل رہی تھی۔ تارگن بہت دکھی ہوتی ہے اور اسی اثناء میں عثمان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ تارگن اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے آہ عثمان آہ، سب کچھ ایک جال سے شروع ہوا تھا۔ پھر تارگن کو وہ خیال آتا ہے جب عثمان نے تارگن کو بزنطینیوں سے بچایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی تارگن کہتی ہے میں اس کھیل میں اپنے والد کو بچانے کے لیے داخل ہوئی تھی، مگر خود کو تمہاری محبت میں گرفتار ہونے سے نہ بچا سکی۔ پھر تارگن کو عثمان سے لڑائی والا منظر یاد آتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی تارگن کہتی ہے میں کیا کروں عثمان، تمہاری آنکھوں کی اسیر ہو گئی ہوں، میں تمہارے مضبوط بازوؤں کی اسیر ہو گئی، میں تمہاری محبت میں ڈوبتی ہی چلی جا رہی ہوں، اب تم بالا کی باہوں میں ہوگے اور میں یہاں تکلیف جھیل رہی ہوں۔
یہ کہہ کر تارگن اٹھتی ہے اور خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان اور بالا اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ عثمان بالا کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ان پیاری آنکھوں کو تو دیکھو، یہ 2 آنکھیں میری جان لے لیں گی۔ بالا کہتی ہے، بڑے عرصے بعد میری آنکھوں کی یاد آئی۔ عثمان کہتا ہے، بالا، جب سے والد بستر سے لگے ہیں میری تو آنکھیں کچھ دیکھ ہی نہیں پاتی، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ معرکے کے لیے جائیں گے۔ عثمان اور بالا یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران تارگن خاتون اجازت لیے بغیر اندر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اور بالا غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔